अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एक तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट हमने देखा कि ख़बरें चल रही हैं, इमरान खान साहब की आज पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो पहले ही एक बड़ा हलाबलू क्रिएट हुआ है कि जी उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और आई डोंट नो ये क्या हो रहा है और क्यों हम पाकिस्तान को इस तरह की सिचुएशन में डालना चाह रहे हैं। इसके ऊपर आज हम बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो बात आज करने वाली है, जो हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर हम पहले भी बात करते रहे हैं। और आपको मालूम है कि पिछले दिनों में ये खबरें चल रही थी कि KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए, और किसी जगह पर यह भी हुआ कि फ़ैसला भी कर लिया गया है कि वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन होगा। और पहले हमने देखा कि जो अफ़गानिस्तान से लोगों को बुलाया गया, उनके लिए रास्ता क्रिएट किया गया, वो आए और वो सेटल हुए, और फिर उनके साथ साथ मुज़ाकरात भी हुए, और फिर उनके साथ लड़ाई भी होने की बातें हो रही हैं। हम इस पे पहले भी गुफ्तगू कर चुके हुए हैं, लेकिन आज मैं सोच रहा था कि ज़रा नए अंदाज से इसके ऊपर बात की जाए। और साथ साथ हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि ये जो मामलात हैं, ये पाकिस्तान में हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो अंदरूनी इस वक्त कशमकश है वो कैसी है। पाकिस्तान में सूबों की बात की जा रही है कि जो बड़े सूबे हैं उनकी जगह पे उनको अगर आप छोटे सूबों में तकसीम कर लें तो उससे मज़ीद बेहतरी आ सकती है। ये भी एक व्यू है। इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर और अफ़गानिस्तान में रहने वाले सफ़ीर पाकिस्तान के जनाब एम्बेसडर अयाज़ वज़ीर साहब। एम्बेसडर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सलाम साहब। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, मुझे पता बहुत बिज़ी थे, और वैसे बाय द वे आपने किताब भी लिखी हुई है, उसमें भी आप बहुत बिज़ी हैं आजकल माशाल्लाह। उसको भी मैंने उसकी भी धूम सुनी है। आपने प्रेसिडेंट अलवी साहब को भी प्रेजेंट की है वो किताब, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं एम्बेसडर साहब के ये जो हम बात करते रहे हैं इसके ऊपर भी, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों की, और अभी हमने देखा कि स्वात में भी और मुख्तलिफ़ जगहों पे भी अटैक्स हुए हैं, और मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर रिएक्शन भी आया है लोगों की तरफ से, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। एज वी स्पीक, व्हाट इज़ द सिचुएशन टुडे जी? देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है उसमें इसमें तो कोई शक नहीं है कि KP के तकरीबन हर ज़िले हर तहसील तक बात फैली हुई है। सवात से लेके वज़ीरिस्तान तक डेली हिसाब पे दो एक जगहों पे वाक़यात बदकिस्मती से हो जाते हैं, जिसमें दहशतगर्दों के साथ साथ हमारे सिपाही भी जान गंवा बैठते हैं। पुलिस तो ख़ासकर फोर फ्रंट पे है, क्योंकि उनका भी टारगेट पुलिस है। पुलिस ज़रा सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए कंपेयर टू आर्मी। तो ये चीज़ें तो है, और इसकी एक लंबी मैं कहूँगा दास्तान है, ख़ासकर 9/11 के बाद जो वार ऑन टेरर यहाँ मुशर्रफ साहब मगरब से इंपोर्ट करके हमारे ऊपर टोन्स दिया, ये उसके असरात हैं। उस वक़्त से ये तुख़म बोई गई थी, बल्कि तुख़म तो ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से डाली गई थी, और ज़मीन भी ख़ासी फर्टाइल बनाई गई थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब सोवियत यूनियन निकल गया अफ़गानिस्तान से, तो थोड़ी से चंद दिनों के लिए बेहतरी हुई। लेकिन 9/11 के बाद जिस तरह ज़िया-उल-हक़ साहब अपना मुशर्रफ साहब ने अपने मकसद के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को इस्तेमाल किया, उसका आज तक हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। कि अमेरिका के साथ फ्रंट लाइन लाई भी था, तालिबान को पकड़ के हवाला भी करता था और फिर तालिबान को छुपाता भी था। तो ये दुगली पॉलिसी ने हमें मार दिया। बहरहाल बात दूसरी तरफ निकल गई। तो यहाँ पे ये फसल तो थी, लेकिन ज़रा डोरमेंट थी। अब जब अफ़गानिस्तान में तालिबान दोबारा आ गए, क्योंकि तब तक तो ये अफ़गान तालिबान के साथ वहाँ जाके उनकी मदद भी करते थे अमेरिका के ख़िलाफ़। तो अब जब अमेरिका वहाँ से निकल गया, तालिबान की हुकूमत आ गई, अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई बंद हो गई, कंट्रोल हो गई, तो ये वापस अपने पुराने एम की तरफ या निशाने की तरफ आ गए कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं सुधर रहा, ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहा। इसके और भी कई वजूहात है, जैसे फाटा को मर्ज करना, फाटा के लोगों के साथ ज्यादती करना, और सारे KP के लोगों के साथ बहुत सारे ज्यादतियाँ हुई हैं, अब भी हो रही है। आप अगर फैसिलिटी को कंपेयर कर ले कि हुकूमत की जो जिम्मेवारी है लोगों को फैसिलिटेट करना हर एक लिहाज से,
ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈیولپمنٹ، ایوری فیلڈ، تو آپ اس میں بہت زیادہ تضاد پاتے ہیں۔ جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے صوبوں کے ساتھ تو فاٹا بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور اس کا پھر چھوٹا سا مثال ایک دے دو، انٹرسٹنگ ہوگا لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں۔ ابھی کرپشن اس لیول تک پہنچی ہے کیونکہ لوگوں کو شامل کرتے نہیں پالیسی میں اور ایڈمنسٹریشن میں، باہر کے لوگ فاٹا کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں۔ ہماری قومی اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہے، نام میں بھول گیا، ایک سینیٹر ہے، اس نے ٹی وی پہ کہا ہے، میں کوئی سیکرٹ بات نہیں کر رہا ہوں، ٹی وی پہ میں نے خود بھی سنا، پتہ تو پہلے تھا، فاٹا کے اندر یہ جب بجٹ جون کا مہینہ قریب آتا ہے تو پھر دولت بے تحاشا استعمال کرتے کہ سرنڈر نہ کرنا پڑے، تو فاٹا کا بجٹ ایک رات میں سارا اڑا دیا۔ اور کیسے اڑا دیا؟ تو کوئی بس 2600 کلومیٹر پائپ لائن بچانی تھی، تو ایک رات میں کے پی کے اندر 2600 کلومیٹر لائن بچائی گئی اور اس کے پیسے جیب میں ڈال کے ہڑپ کر گئے۔ تو از اٹ پاسبل؟ وہ اربوں کے حساب سے پیسہ ہے، کام 2600 کلومیٹر 2600 کلومیٹر، لائک یو گو فرام فاٹا ٹو کراچی اینڈ کم بیک ٹو کراچی فاٹا، وہ ایک رات میں ڈالی گئی اور اس کے پیسے لے گئے، اڑا دیے۔ تو یہ اس طرح آپ کریں گے، اس طرح اور کوئی یہ موجودہ حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ شاید پچھلی حکومت کی بات تھی، اگر میں صحیح سمجھوں، پچھلی حکومت کے دور میں ہوئی تھی۔ سینیٹر اس وقت بھی تھا، ابھی تک سینٹ تو کنٹینیو کرتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، تو سینیٹر کا کہنا ہے یہ جو میں نے بات عرض کر لی، تو وہاں پہ ایک تو کرپشن انتہا کو پہنچی ہے۔ پاکستان میں تو سارے میں کرپشن ہے، لیکن فاٹا کے اندر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ بقول شخص دن دہاڑے بڑے دھڑلے سے کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا، چیک کرنے والا نہیں، خواہ وہ کوئی بھی محکمہ ہو۔ تو ایک تو پیسہ بہت ہے، دوسرا وہاں پہ کوئی حکومت اس طرح گورننس نہیں ہے کہ دیکھ کے کنٹرول کر لے، پوچھ لے، اور تیسرا جو پچھلی تخم پڑی تھی وہ ذرا جاگ گئی، حملے شروع کر گئے۔ تو یہ تو دہشت گردی کا اوورال میں نے کہا آپ کو ذکر کر لوں۔ جی ہاں، جہاں تک آپریشنز کے تعلق ہے، ہاں یہ سنا تھا کہ پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، جی جی، اس میں شاید فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب آپریشن کی دوبارہ ضرورت ہے، کیونکہ فاٹا کے اندر اور لکی مروت کے اندر خاص کر اس ریجن میں دہشت گردی بہت ہی زیادہ پھیلی تھی کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ لیکن اس پہ ایک تو وہاں لوکل لوگوں نے بھی بڑا پروٹیسٹ کیا، بلکہ وانا کے ایک جگہ میں اعظم ورثہ کے قریب ایک ولیج ہے، اس کو نوٹس بھی دیا تھا کہ آپ لوگ نکل جائے، ہم آپریشن کرتے ہیں۔ تو وانا کے سارے وزیر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، ہم نہیں جائیں گے، نہیں خالی کریں گے، آپ کو اگر دہشت گرد معلوم ہے تو آ کے مار لے، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، روکیں گے بالکل نہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر خالی کر لے، آپ کے حوالے کر لے، پھر ہمارے گھروں کے ساتھ وہ ہو جائے جو ضرب عزب کے زمانے۔ تو یہ بات ٹریول کرائی یہاں ہمارے جو ایم این ایز ہیں، دو، علی وزیر اور محسن داوڑ، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بڑے زور شور سے یہ بات اٹھائی۔ پھر اگر یاد ہو، نیشنل اسمبلی کے اندر آرمی چیف اور انٹیلیجنس یہ اداروں والے بھی آئے تھے اسی پہ ڈسکشن جی کرنے۔ جی، تو وہاں پہ بھی سنا کہ علی وزیر اور محسن داوڑ نے اٹھ کے کھل کے کہا کہ آپ آپریشن کریں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم کرنے نہیں دیں گے، خدا کا خوف کرو، آپریشن سے ہم برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، اور آرمی سے نفرتیں بڑھ جاتی ہے، آپ یہ نہ کریں۔ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اگر آپ کی ہے صحیح، ہاں تو آپ بات کریں اس کا۔ ان کو ختم کرے، بالکل اس کے ہم حامی ہیں، لیکن آپریشن کے ہم نہ حامی ہیں نہ آپ کو کرنے دیں گے۔ تو سنا ہے کہ اس کے بعد پھر تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے،
اور میں اتھینٹیکلی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اڑتی سنی ہے کہ شاید وہ بڑی آپریشن یا وہ ملٹری آپریشن جیسے پہلے ضرب اعظم کیا تھا اس طرح اس طرح نہ ہو، لیکن انٹیلیجنس بیسڈ کرتے رہتے ہیں، ڈیلی کہیں نہ کہیں کہیں واقعات نہ ہو کہیں. جاتے ہیں. لیکن یہ جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اٹیکس ہو رہے تھے، اور پھر ادھر سے ہم نے دیکھا کہ پولیس والے بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے، اور پھر سوات کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں نے بڑا ریئیکٹ کیا. کیا اس طرح لوگوں کے ساتھ ان کو عدم اعتماد کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر اعتماد نہ کرتے ہوئے، آپ کیا اس طرح کے انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ نہیں، دیکھیں یہ ذرا پرانی سی بات ہے، لیکن جنرل کیانی صاحب ابھی زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے دے. ان کے ساتھ انہوں نے ہمیں بلایا 2-3 آدمیوں کو، تقریباً 4-5 گھنٹے ہم نے کل کے کھانا بھی کھایا، بڑی لمبی باتیں ہوئی. وزیرستان میں آپریشن ابھی نہیں ہوا تھا، تو لب لباب یہ تھا کہ آپریشن کیا جائے کہ نہ کیا جائے. میں مختصراً عرض کر لوں، میں نے کہہ دیا کہ خدا کے واسطے آپ آپریشن نہ کریں، ملٹری آپریشن میں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. ہاں، آپ کو اگر معلوم ہے کہ فلانے گھر میں ہے، آؤ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ ان کو ماریں، لیکن اس طرح آپریشن نہ کرے. بہرحال اس نے تو نہیں کیا، لیکن اس کے بعد ملٹری آپریشن ہو گیا، اور ضرب اعظم کا اگر کوئی فائدہ نکلا ہو تو وہ آپ مجھے بتا دیں. تو بدقسمتی یہ ہے، یہ باتیں کہی جا چکی ہے، پہلے بھی اٹھائے گئے ہیں لوگوں نے یہ معاملات، لیکن جب تک، جیسے آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا، جب تک اس علاقے کے لوگوں کو آپ اس معاملے میں شامل نہ کریں تب تک یہ حل ہونا نہیں ہے. وہ مشہور کہاوت ہے ایبسلیوٹلی. کہ فوجیں اگر لڑتی ہیں، جنگ جیتتی ہیں، تو وہ قوم کے سپورٹ سے ہوتی ہے، عوام کے ایبسلیوٹلی. سپورٹ سے ہوتی ہے. عوام کے سپورٹ نہ انہوں نے کوئی جنگ جیتی ہے نہ جیت سکتے ہیں، لڑتے رہیں گے. وہ بقول شخص they'll keep fighting battles and maybe win couple of them but they will never win the war. وار تب جیتیں گے جب لوگوں کو، عوام کو اپنے ساتھ شامل کر لے، اور عوام کو آپ تب شامل کر سکتے ہیں، وعدے وعید پہ نہیں جائیں گے، وہ زمانہ گزر گیا. تب شامل ہوں گے لوگ آپ کے سپورٹ میں کہ اگر آپ ان کو پالیسی میکنگ میں بھی شامل کر لے، گورننس میں بھی ان کو شامل کر لے. ان کی سٹیکس بڑھائیں نا، ان کی سٹیکس بڑھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا بھی یہاں پہ ہے کچھ. ایگزیکٹلی. اب پچھلے 75-76 سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے، آپ دیکھ لیں، اگر فاٹا کے بارے میں پالیسیاں جب بنتی ہے، اس میں فاٹا کا انپٹ اگر انہوں نے لیا ہو، جب یہ مرج کر رہے تھے تو ان دنوں میں نے بڑے زور شور سے آرٹیکل بھی لکھے، ہر ٹی وی ڈیبیٹ، ہر کانفرنس میں اس کی مخالفت کرتا رہا کہ اس کو الگ صوبہ بنا لو. پھر یہ کمیٹی جو بنی تھی سرتاج عزیز کی سربراہی میں، 5 رکنی کمیٹی تھی، تو ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو ان کو پہلے میرے الفاظ یہ تھے، گورنر ہاؤس پشاور میں سب تقریباً زندہ ہے، اللہ لمبی زندگیاں دے. تو میں نے کہا کہ سرتاج عزیز صاحب، آپ میرے وزیر بھی رہ چکے ہیں، آپ بہت شریف نفیس انسان ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن جس کام پہ آپ لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں میرے سیریس ریزرویشن ہے، اور اس پہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں بات صاف کرتا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں، آپ لوگ فاٹا کی قسمت کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر کوئی ایک آدمی ہے فاٹا سے؟ اوئے ہوئے. اور میں نے کہا دوسری بات میری یہ ہے کہ آپ کے علاوہ، سرتاج صاحب آپ پٹھان ہیں، آپ کو پشتو آتی ہے، آپ کے علاوہ باقی حضرات پشتو سمجھتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب نہیں تھا. کوئی ہوئے. تو میں نے کہا جب ان 2 چیزوں کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر آپ میرے قسمت کا فیصلہ کیسے کرتے؟ یہ تو بڑا کیسے ظلم ہے، کرتے؟ زیادتی ہے نہ. تو صحیح. بہرحال اس کے لیکن وہ بعد نہیں کسی نے سنا. ابھی آپ نے صوبوں کا ذکر کیا، مجھے یہ یاد بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں صوبوں کی حالت ہے، ایک تو پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، اسی طرح باقی، یعنی ایک زمانے میں ہم نے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹس کی تھیں اور لوگوں کو بلا بلا کے انٹریکشنز بھی کرتے تھے کہ جی مزید صوبے بنائے جانے چاہیے.
تو وہ پھر ادھر کا ادھر ہی پڑا ہوا ہے. کیوں نہیں ہم بڑے صوبوں کو چھوٹے صوبوں کے برابر لے آتے تاکہ لوگوں میں جو احساس محرومی ہے وہ ختم ہو اور ہم آگے بڑھ سکیں. دیکھیں آپ نے بڑی صحیح بات چھیڑی. جب تک کہ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو چھوٹے چھوٹے زونز میں تک نہ کرو، یہ 4 صوبے اب ایک آدمی کے گورننس کے لیے بہت بڑے ہو. آبادیاں بہت بڑھ گئی ہے، وہ حصہ نہیں رہا، وہ قصہ نہیں رہا جو پہلے تھا. میں کم از کم اپنے گاؤں جب جاتا ہوں، یقین کرے کبھی کبھی اپنے آپ کو کہہ لیتا ہوں کہ شاید میں غلط جگہ آیا ہوں، کیونکہ آبادیاں اتنی بڑھ گئی کہ علاقے تقریباً لوگوں نے دبوچ لیے، وہ خالی میدان اور وہ ایگریکلچر لینڈ. پچھلے دنوں میں گلگت گیا تھا، گلگت میں 1978 میں گیا تھا جب یہ شاہراہ ابریشم کی اوپننگ کرنی تھی. جی جی. وہاں جب دیکھا وہ علاقہ، اللہ اکبر، وہ آبادی جو بڑھ گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آبادیاں بہت بڑھ گئی ہے. آپ وہی 4 یونٹ سنبھالے ہوئے ہیں، تو اس طرح بات نہیں چلے گی. ہر ایک صوبہ اگر انڈیویجولی دیکھ لے، اس میں لوگوں کے ڈیمانڈز ہیں مزید صوبے بنانے کے. کے پی سے شروع کر لے. میں تو فاٹا کے بارے میں چیختے چیختے تھک گیا کہ اس کو الگ صوبہ بنا لو. اس کی بھی ریزن ہے، وہ بعد میں اگر موقع ملا عرض کر لوں گا. تو کے پی کو 2 یا 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. فاٹا کو صوبہ بنا لے، ہزارہ کو صوبہ بننے دے، اور باقی جو رہ 3 صوبے کر لے. ہاں ٹھیک. بلوچستان میں بھی اسی طرح 2 آرام سے بن سکتے ہیں. بلوچ کا ایریا ادھر ہے، جو پٹھان پشتون لوگ کا. ہیں ہاں. وہ ادھر ہے، ان کو 2 پہ تقسیم کر لے. کراچی کو آپ اسی طرح 2 پہ تقسیم کر سکتے ہیں، مہاجر، سندھیز. اب مصیبت یہ کہ جب آپ یہ بات کر لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الگ الگ ملک. ایتھنیسٹی کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی، نہیں یہ نہیں ہے، لیکن دس از اے فیکٹ. تو اسی طرح آپ پھر آ جائیں پنجاب میں. پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ باقی یہ 3 صوبے اگر اکٹھے بھی ہو جائے کسی پولیٹیکل ایشو پہ، تو وہ پنجاب کو اسمبلی کے اندر شکست نہیں دے سکتے ووٹنگ پہ. ٹھیک، ان کا پلڑا باری ہے، خواہ وہ فوج کے اندر ہو، خواہ وہ بیوروکریسی کے اندر ہو، خواہ وہ پالیٹکس کے اندر ہو. پنجاب کا پلڑا باری رہے گا، کیونکہ وہ ایک دائرے کے اندر سب ایک ہے. اب اگر اس دائرے کو آپ 2 تو کھل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدرن پنجاب اور یہ دوسرا پنجاب، لیکن تیسری 3 میں اگر کر لے، میرا خیال ہے بہتر ہوگا آبادی کے لحاظ سے. بالکل ہو تو سکتا ہے. مینیجبل ہوگا. تو یہ اسی طرح اگر آپ کر لے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا لے. دیکھو باقی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں افغانستان کو دیکھ لیں، افغانستان کے کتنے صوبے انڈیا بنے، کو دیکھ لیں. انڈیا کے کتنے بنے. میں ایڈمنسٹریٹو فنکشننگ کے لیے، تاکہ ہمارا انتظامی ڈھانچہ بہتر ہو، اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، تاکہ ہماری سیکیورٹی امپروو کر جائے. اب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ پہلے جس علاقے کے لیے 1 ڈپٹی کمشنر کی ضرورت تھی، اب اس کے لیے 3-4 ڈپٹی کمشنرز آپ کو چاہیے آبادی کے لحاظ سے. بالکل علاقہ صحیح تو بات. وہی ہے، نام تو وہی ہے، لیکن لوگ بڑھ گئے. آپ کے انتظامی گورننس کا انتظام آپ کے پاس نہیں ہے. تو پنجاب بالکل آپ 3 صوبے میں کر لے، یا کم از کم 2 میں تو ضرور کر لے، تاکہ وہ پیریٹی یا ایکویلٹی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں تو خیر ہے، لیکن پھر بھی نیشنل اسمبلی پریویلز. یا سیاست آپ دیکھ لیں، اب عمران خان اور شریف یا پی ڈی ایم حکومت کیوں پنجاب کے اوپر لڑ رہے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل. جس کی بھی پنجاب میں حکومت بن جائے، ظاہر بات ہے باقی وہ صوبوں میں پاکستان اسی کی حکومت ہوگی. جیسے مشہور کہاوت ہے کہ جس کی بھی سینٹر میں حکومت ہوگی، اس کا کے پی اور آزاد کشمیر میں ان کی حکومت بنے گی. حکومت ہوگی. ہاں صحیح بات. تو اچھا، اسی طرح بھی اب ذرا تھوڑا سا مجھے ذرا بتائیں کہ ایک تو یہ کہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا آپ کی بک کا بھی، ذرا بک کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ اس میں آپ نے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ایک پوری زندگی آپ نے آرٹیکلز لکھے ہیں اور اس طرح کی باتیں گفتگویں آپ نے کی ہیں، مختلف سیمینارز آپ نے ایڈریس کیے ہیں. تو یہ کیا یہ جو آپ کی کتاب ہے، یہ کمپائلیشن ہے ان آرٹیکلز کی، یا آپ نے علیحدہ سے کچھ لکھا ہے جس میں؟ نہیں، علیحدہ تو اس میں نے ایڈ نہیں کیا. سچی بات، یہ سارے وہ آرٹیکل ہیں جو میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد 2008 میں ریٹائر ہوا، تو اس کے بعد جتنے بھی آرٹیکل میں نے تب تک لکھے، جب یہ کتاب بنی اس کے بعد بھی 3-4 8-7 شاید لکھے، وہ رہ گئے.
تو ان کو جمع کر کے اسے یہ کتاب بنا لی، اسٹائفلڈ وائس، اسٹائفلڈ دبا وائسز. اسٹائفلڈ وائس، دبا ہوا یا دبائی ہوئی آواز. تو ہاں. اس لیے یہ نام رکھا کہ میں کہتا رہا اور میری بات کوئی سنتا نہیں رہا، ابھی تک نہیں سنتا. حالانکہ اب بھی اٹھا لے. میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل ویسے کتاب اٹھا لی، وہ میں نے کہا دیکھ لوں کہ کوئی فرق پڑا ہے. یقین کرو جو میں نے 2012 میں بات کی ہے وہ اب بھی تک اسی طرح ویلڈ ہے. تو یہی میں نے پریزیڈنٹ علوی صاحب سے کہا جب اس نے پوچھا کتاب پریزنٹیشن کے بعد بیٹے، تو انہوں نے کہا کہ فاٹا کے بارے میں کہ فاٹا ڈیولپ کیوں نہیں ہوا اور کیا وجوہات ہے فاٹا کے تکالیف کا. تو میں نے کہا کہ سر ابھی تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں گھنٹوں آپ کو بولتا رہوں، تکالیف بہت زیادہ ہے. لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آرٹیکل کو جب آپ دیکھ لیں اس کے اندر ایک بات آپ کو بڑی کامن ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ میں ہر دوسرے تیسرے آرٹیکل میں اس کو دوبارہ کہہ لیتا یا اس پہ زور ڈالتا کہ خدا کے لیے فاٹا کے بارے میں جو بھی فیصلے کر اس میں فاٹا کے لوگوں کی ان کو یا کنسلٹ ان کرو کے یا انپٹ لیں. بلکہ ان ہاں. کو شامل کر لو، ان کی شمولیت کے بغیر نہ کرو. اور پھر ایڈمنسٹریشن میں بھی، گورننس میں بھی، فاٹا کے گورننس کی پالیسی اور گورننس دونوں میں فاٹا کے لوگ شامل کر لو. نہیں کرو گے تو یہ گتی آپ سے حل ہونے والی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو آپ کہہ رہے وہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو رہا، یہ بدقسمتی ہے. میرا خیال ہے ان کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ لکھتے رہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لکھتے رہے، کہیں نہ کہیں شاید تو کوئی کان سن لے. تو میں نے مذاقاً کہا، میں نے کہا صدر صاحب جتنے بھی بڑے عہدے ہیں ان کے کانوں میں نے بات کی ہے، لیکن ہاں. بدقسمتی سے ان کے اندر شاید سیسا پلائی دیوار ہے. اب میں کیا ہاں. کروں؟ وہ نہیں سن تو یہ سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کچھ لگ رہا ہے، کچھ امید ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی طریقے سے اچھائی کی طرف بڑھ سکیں؟ یہ ہماری سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن میں ویسے ہی جان کے آپ کو پوچھوں کیونکہ میں بھی کچھ اچھی خبریں سننے کے لیے ہر وقت متلاشی رہتا ہوں. تو آپ کو کچھ اچھی خبریں کچھ ملی ہیں، کچھ امید ہے آپ کو؟ دیکھیں، اچھی خبریں یہ ہے کہ اگر آپ پاسٹ سے سبق نہیں سیکھتے تو آپ پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں جو ابھی تک ہم کرتے جا رہے ہیں. تو پاسٹ کی ہماری اگزامپل یہ ہے کہ اس طرح مشکلات پاکستان پہ بہت آئے، یہاں تک کہ پاکستان دو ٹکڑے میں بٹ گیا. بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہو گیا، تو اس سے بڑا سانحہ تو پاکستان کے ساتھ ہوا نہیں، لیکن پھر بھی پاکستان سروائیو سم ہاؤ کر گیا. اب بھی میرا یقین ہے کہ کتنے بھی لوگ اس کو اچھالے، کتنے بھی ہمارے دشمن اس مسئلے کو اچھالے وہ تباہ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو جائے گا فلاں. تو ڈیفالٹ اگر خدا نہ پہلے تو ہوگا نہیں، اگر ہو بھی جائے تو دوسرے ممالک ڈیفالٹ نہیں ہوئے تھے، کیا وہ ملک ٹوٹ گئے؟ تو یہ ہماری اپنی بے وقوفی یا کمزوری کہ ہم یہ چیز کہتے رہے ہیں، اور پھر باہر کے لوگ جو ہمارے طاق میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس کو ہوا مزید دے لیتے ہیں. تو پاکستان خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی سالمیت پہ آنچ آئے، وہ قائم ہے، کڑا رہے گا. لیکن صرف افسوس یہ ہے کہ ہم کاتے رہیں گے اور یہ بیچارہ کمزور ہوگا. تو اللہ کرے اللہ ہمیں عقل دے دے کہ ہاں. اپنے ملک کے اوپر ترس کھائے، یہ غلط طریقے سے نہ چلائے، یہ غلط طریقے سے پیسے نہ بنائے. یہ ایک رات میں 2400 کلومیٹر کی پائپ لائن ڈالنے کی جو چیزیں ہیں یہ بند کر لے. آپ کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ یقین کرو، میں نے یورپ میں نوکری کی ہے، مڈل ایسٹ میں کی ہے، افریقہ میں کیا ہے. پاکستان جیسے زرخیز زمین یا ملک کم ہی دیکھے ہیں، لیکن وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے، گورننس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، آپ کے اندر ان قانون ہے. تینوں کا فقدان ہے. یہ آ جائیں گی. اس میں چھوٹی ایک بات آپ کو عرض کر لوں، آپ کا وقت لے رہا ہوں لیکن دیٹ ول کوئی بات. ایکسپلین. میں ویانا میں پوسٹڈ تھا، میری پہلی پوسٹنگ تھی، جوانی بھی تھی. تو ایک فنکشن میں آسٹن فارن آفس سے ملاقات ہوئی، تو باتیں کر رہے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا پاکستان کے بارے میں. اس وقت مارشل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ڈکٹیٹرشپ کا.
تو جمہوریت کی بات چلی، میں نے کہا کاش ہم بھی آپ کی طرح ہمارے ہاں بھی جمہوریت ہوتی. تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا ینگ مین ڈونٹ بی ان اے ہری، وی ہیو پیڈ اے ویری ہیوی پرائز فار اٹ. اتنی آرام سے یہ نہیں آتی، یہ وقت ایسے نہیں آتے. چلتا رہے گا، آ جائے گا. اٹ ول کم بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. تو انشاءاللہ اٹ ول کم. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ پاکستان میں پچھلے دنوں ہوا ہے، اگر پرانے زمانے میں ہوتا تو اب تک شاید تقریر آ جاتی کہ میرے عزیز ہم وطنوں، لیکن اب وہ نہیں آ رہی. بہت مشکل ہو گیا. That tells me کہ چیزیں بہتری کی طرف ہوں گی. صرف افسوس یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان تھوڑے سے اپنے انٹرسٹ پہ پاؤں رکھ لے، قوم کے ملک کے انٹرسٹ کو آگے کر لے. اس پہ کوئی بات کر لے، کوئی راستہ نکل سکتا ہے. شور کوئی راستہ نکل جائے گا انشاءاللہ. میسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اور گڈ لک فار یور بک. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بک بھی انشاءاللہ ریکارڈ توڑ قسم کی بک ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو سر. تھینک یو جی. السلام علیکم.